बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं इस्तिखारा कोहिनूर टीवी पर अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने और सुनने वालों को इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। प्रोग्राम इस्तिखारा जो कि आप लोग हर रोज़ ही देखते और सुनते हैं, हमारी आप लोगों से मुलाकात इस प्रोग्राम के ज़रिए होती है। और आप सब लोग जानते हैं हमारे इस प्रोग्राम के फॉर्मेट को भी लाइव कॉल्स के ज़रिए आप लोग प्रोग्राम में शामिल होते हैं, आप लोगों के सवालात शामिल किए जाते हैं और अब आपकी रहनुमाई कुरान सुन्नत और अहदीस की रोशनी में की जाती है। हर रोज़ हमारी मुलाकात होती है आपसे, किसी न किसी एक मौजू पर हम बात भी करते हैं, साथ साथ प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं और आप लोगों की कॉल्स भी प्रोग्राम में शामिल करते रहते हैं। सवालात जो आप लोगों के होते हैं, मसाइल जो आप लोगों के होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हमारे साथ जो उलमा प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, जो आप लोगों की रहनुमाई करते हैं, उनसे बड़ी तफसील के साथ, बहुत वजाहत के साथ जो है वो जवाब आप लोगों को पेश किए जाएँ। तो इंशाअल्लाह आज भी हमारे साथ आपके, मेरे हम सब के महबूब, आप हर रोज़ देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं और अब आपकी रहनुमाई भी बहुत खूबसूरत अंदाज़ में आप फरमाते हैं। हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा पीरज़ादा हाफिज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। क़िबला पीर साहब को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया पीर साहब क़िबला, एक मरतबा फिर आपकी तशरीफ़ आवरी का। हर रोज़ की तरह आज भी आप हमारे साथ हैं। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए लाइव कॉल्स हैं और कॉल्स के लिए नंबर्स आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। जी, आप लोग कॉल करना चाहें, बात करना चाहें, सवाल करना चाहें, हमारे साथ कुछ भी आप शेयर करना चाहें तो बिल्कुल आप लोग हमारे साथ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा एड्रेस है कोहिनूर टीवी का, वो भी मेंशन है आप लोगों की स्क्रीन पर। अगर आप लोग कुछ सवालात, अपने मसाइल हमें ख़त के ज़रिए भेजना चाहते हैं तो भी इंशाअल्लाह आप लोगों की जो है वो रहनुमाई ज़रूर की जाएगी इंशाअल्लाह। और उसके अलावा प्रोग्राम के आगाज़ में ही हम बताते चलें, वैसे तो हम हर वक्त बताते रहते हैं कि टीवी का वॉल्यूम प्लीज़ आप लोग बंद रखिएगा। जब भी आप लोगों की कॉल मिल जाए तो कोशिश ये कीजिएगा कि आप लोग टीवी का वॉल्यूम बंद करके, और दूसरा जिस रूम में, जिस कमरे में आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर वहाँ से बाहर जाकर थोड़ा सा बात हो सके तो ज़्यादा मुनासिब होगा। वक्त बहुत मुख्तसर होता है, कॉल्स भी बहुत सी होती हैं और फिर बहुत से लोगों की कॉल्स जिनकी मिलती नहीं हैं। अगर कोई इशू आता है टेक्निकल भी तो वो हमारे साथ अक्सर इजहार करते रहते हैं इस हवाले से कि आप हमारी कॉल प्रोग्राम में नहीं देते हैं। तो इसीलिए हमारा इसमें ऐसा वैसा कोई किरदार नहीं होता है। हमारी तो कोशिश होती है कि हम अपने प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा कॉल शामिल करें, अब आपकी रहनुमाई की जाए, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे मामला भी पेश आ जाते हैं। तो इसीलिए आप लोगों की रहनुमाई की जाती है कि वक्त को ना ज़ाया कीजिए और कोशिश करें कि अपने वक्त में रहते हुए सारे काम करें। वक्त की जो है वो अक्सर सुनते रहते हैं आप लोग भी बारहा ये मुहावरा कि जिन्होंने वक्त की कदर नहीं की है, वक्त फिर उनकी कदर नहीं करता। और इसीलिए जो वक्त हमें मैसर आया है, हमें यकीनन हकीकत में अपने रब की बारगाह में झुकना है, अपनी ज़िंदगी को बदलना है, अपने मामलात को बदलना है और रूहानियत के हिसार के लिए हमें अपने रब की बारगाह में इल्तिजाएँ और गुजारिशात पेश करनी है। मगर ना अक्सर ऐसा होता है कि जब परेशानियाँ हो जाएँ, जब मसाइल हो जाएँ तो फिर हम लोग भागते हैं, दौड़ते हैं और फिर मसाजिद का रुख होता है, इबादत का रुख होता है, जो है वो हम उलमा के पास जाते हैं, सवालात अपने बयान करते हैं, जवाब लेते हैं। तो फिर सारी की सारी चीज़ें हमें वो याद आ जाती हैं जो वक्त गुज़रने के बाद होती हैं। तो वक्त में ही अगर हम सारे मामलात को कर लें तो यकीनन हमारा वक्त अच्छा गुजरेगा इंशाअल्लाह। और जो वक्त, जो लम्हात, जो घड़ियाँ अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र में वक्फ़ हो जाएँ तो यकीनन उससे बढ़कर और कोई कीमती लम्हात नहीं हो सकते हैं। आज जुमातुल मुबारक है माशाअल्लाह और मुल्क भर में माशाअल्लाह जुमे का इज्तिमा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के मुख्तलिफ आप देखते हैं मसाजिद में, और ये बड़ा एक ख़ूबसूरत दिन होता है जुमे का भी। हम अक्सर बात करते रहते हैं इज्तिमाई तौर पर, चूँकि जो है वो एक इबादत होती है तो लोगों से मुलाकात का सिलसिला रहता है। अगर जिनको आपने हफ़्ते में 2, 3, 4 दिन देखा भी ना हो तो आपको जुमे के इज्तिमा में, मस्जिद में, अल्लाह के घर में नज़र आ जाते हैं। तो इसीलिए ये एक बड़ा ख़ास जो है वो दिन होता
ہے، سید الایام بھی کہا گیا اور دنوں کا سردار کہا گیا، اور فرمان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جو وقت جو لمحات ہمیں میسر آئیں ہم اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی التجائیں اپنی خواہشات پیش کر سکیں۔ اور بہت عظیم اور بہت روحانی سفر کا بھی آغاز ہو چکا الحمدللہ۔ حج بیت اللہ کے لیے ماشاءاللہ جو ہے وہ قافلوں کا جو سلسلہ شروع ہو چکا ہے، بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں اور بہت سے تیاری میں ہیں، بہت سے ابھی نیت کر رہے ہیں جانے کے لیے۔ اور چونکہ اس بار نیت کچھ نہیں بلکہ تھوڑی نہیں بہت زیادہ مہنگی ہے، تو حالات کے ساتھ ساتھ ہر چیز بدل رہی ہے، لیکن جن کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، مالک کی طرف سے بلاوا بھی آتا ہے۔ تو جو پہنچ گئے ہیں اللہ کے گھر میں اس نیت کے ساتھ، اللہ کریم ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور ہم دعا گو ہیں کہ مالک کائنات جو ہے وہ اسباب ایسے پیدا فرمائے کہ زندگی میں ایک مرتبہ ضرور ہم لوگ بھی جو ہے وہ اس عظیم سفر کی سعادت جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ قبلہ سہروردی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اس عظیم سفر کے حوالے سے کچھ ارشاد آپ بھی فرمائیے گا، کچھ جملے آپ بھی کہیے گا، اور جو احباب ماشاءاللہ حج پہ جا رہے ہیں ان کے لیے بھی کچھ کہنا چاہیں، پھر انشاءاللہ مزید آگے بڑھیں گے ہم۔ بسم اللہ جناب قبلہ سہروردی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ و علی آلک و صحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ سلطانی صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت تمہید باندھی ہے، جزاک اللہ۔ اور اس میں کوئی دو آرا نہیں کہ بے شمار اس روئے زمین کے کونے کونے سے لوگ رخت سفر باندھ کر اپنی حج کی نیت سے اور حج کی تیاریوں سے اپنے اپنے ملک سے رواں دواں ہیں۔ بالکل۔ اور ہماری بھی جو ہمارے جہاز بھی شروع ہو چکے ہیں پاکستان سے بھی، اور لوگ پاکستان سے بھی جا رہے ہیں روئے زمین کے کونے کونے سے، کیونکہ بیت اللہ شریف مسلمانوں کا ایک قبلہ ہے۔ جی الحمدللہ۔ تو وہ جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، ہوا سماکم المسلمین، جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کا نام قرآن نے مسلمان رکھا ہے، اور مسلمان اپنے اس قبلہ کو بھی مانتے ہیں اور قبلہ بنانے والے کو بھی مانتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہمارے خاص کر کے مسلمانوں کے لیے بڑی ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور بہت بڑی ان لوگوں کے لیے سعادت ہے کہ جو اپنا رخت سفر باندھ کر اور حج کے لیے جا رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے بہن بھائی مرد و زن صغیر و کبیر حج کے لیے جا رہے ہیں ان کی حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کا جانا ان کے لیے سفر جو ہے وہ آسانیاں پیدا فرمائے، اور جو نہیں جا سکے اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ بھی اس سعادت سے جو ہے اللہ کی رحمتوں اور اللہ کے فضل کو حاصل کر سکیں۔ سفر بھی تو علامہ صاحب جیسے ہر کچھ مہنگا بہت زیادہ ہو گیا، حالات کے پیش نظر خواہش تو سب کی رہتی ہے، لیکن اس بارگاہ میں تو کوئی کمی نہیں ہے اس حوالے سے۔ دیکھیں سفر مہنگا ہے یا سفر آسان ہے، بات تو صرف ہے نا بلاوے کی۔ سفر عظیم ہے، سفر عظیم ہے، وہ جگہ بھی عظیم ہے، بے شک، وہ اللہ کا گھر بھی عظیم ہے، بے شک، اور اس سفر جیسا تو کوئی سفر ہے ہی نہیں ہے۔ بے شک۔ اور اس سفر کے بارے میں تو وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وہ ایک واقعہ بھی ایک صحابی رسول کا کہ بڑھاپے کا عالم تھا، اور اس نے اپنے بچوں کو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مکہ سے مدینہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلا جاؤں، تو آپ مجھے سواری پہ پلان ڈال کے مجھے بٹھا دیں، تھوڑا سا مجھے راشن دے دیں۔ تو بچوں نے کہا کہ آپ کی عمر کافی ہے، بوڑھے ہیں، تو اس نے کہا نہیں، میں اب نہ حضور کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو اس صحابی رسول کو سواری پہ بٹھا دیا گیا، تو رستے میں تھے کہ ان کی اجل آ گئی، وصال پا گئے، فوت ہو گئے۔ تو سرکار مدینہ حضور رحمت للعالمین تک وہ خبر جب پہنچی تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، کاش کہ صحابی رسول یہاں پہنچ کر آپ کی زیارت کر کے
تو پھر دنیا سے چلے جاتے. اللہ اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو بھی اپنے گھر سے نکلا یا نکلے گا اللہ اس کے رسول کی خاطر، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ اپنے گھر سے مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتَ، اور اگر اسے موت آ جائے فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب ان کو فرما دیں کہ اگر کوئی نکلتا ہے اللہ اس کے رسول کی خاطر ہجرت کرتا ہے اپنے گھر سے، تو اسے موت آ جاتی تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے پورا پورا اس کا اجر و ثواب. اللہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غلاموں، اللہ نے قرآن نازل فرما دیا ہے کہ اس صحابی رسول کو، چونکہ وہ اللہ اس کے رسول کے لیے گھر سے نکلا تھا اور اس نے ہجرت کی تھی، اس لیے اللہ نے اسے پورا پورا اجر عظیم عطا، فقط وقع اجرہ علی اللہ، اللہ نے پورا اسے اجر جو ہے وہ عطا فرما دیا. تو اس لیے جب سے دیکھیں نا نیکی کا آغاز تو انسان سلطانی صاحب جب نیت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے نیکی اکاؤنٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ گھر سے نکلتے ہیں، آپ کی نیت ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، تو آپ کا ثواب شروع ہو جاتا ہے. آپ گھر سے نکلتے ہیں کہ میں نے حج کرنے کے لیے جانا ہے، آپ رخت سفر باندھ کر اپنی سواری پہ بیٹھ جاتے ہیں، آپ کا اجر و ثواب شروع ہو جاتا ہے. ابھی آپ نے عمل جا کے کرنا ہے لیکن آپ نیت آپ کی ٹھیک ہے، آپ جا رہے ہیں اور آپ کا ثواب جو ہے اجر و ثواب وہ شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو جا رہے ہیں وہ جتنا ٹائم وہاں گزاریں گے، جتنا رستے میں گزاریں گے، جتنا واپسی سے گزاریں گے، تو مین چیز تو یہ ہے کہ بندہ جب اللہ کے گھر سے وہاں پہنچے اور پھر وہ صحیح معنوں میں اللہ کے حضور میں توبہ طائب ہو جائے کہ ایک اللہ اور اس کے رسول سے ایک عہد کر کے آئے کہ مالک جو کچھ میں نے صغیرہ کبیرہ گناہ کیے ہیں مجھے معاف کر دے، اور اگلا جتنا اس کا ٹائم ہے زندگی کا اس میں وہ توبہ طائب اور وہ تبدیل ہو کے آئے. اور اگر حج کرنے کے بعد آ کے انسان اپنے اندر تبدیلی نہیں لاتا اور سیم پوزیشن میں وہ زندگی گزارتا ہے، یا پہلے سے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ سنا بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں پچھلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دی، اب نئے سرے سے آگے شروع کرتے ہیں. اللہ اللہ. تو وہ پہلے سے بھی زیادہ ہمارے بڑھ جاتے ہیں. تو اللہ ہم سب کو معاف کرے کہ دیکھیں زندگی کا انسان کو پتہ نہیں ہے کہ کب آ جائے. تو اس لیے جب اللہ کے حضور میں توبہ طائب ہو جائیں تو پھر اپنے اندر تبدیلی لائیں. نماز پڑھتے ہیں، اگر نماز کے پڑھنے سے نماز کا کوئی قصور نہیں ہے. نماز تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، منع کرتی ہے. اور اگر آپ نماز پڑھ کے بھی برے کام کرتے ہیں تو نماز کا قصور نہیں ہے، آپ نے اپنے آپ کو تبدیل ہی نہیں کیا ہے. اسی طرح حج ہے کہ بیت اللہ شریف کا آپ جاتے ہیں اور وہاں جا کے آپ حج کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ وہاں ایک ایک رکن کو ادا کرتے ہیں. اور وہاں جانا حج جو ہے یہ صحیح معنوں میں یہ تکمیل دین کا نام بھی ہے. سلطانی صاحب حج دین تکمیل کا نام بھی ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع، ایک ہی آپ نے حج کیا زندگی میں، تو حجۃ الوداع کے موقع پہ جب آپ میدان عرفات میں خطبہ فرما رہے تھے تو قرآن کی آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آخری آیت نازل فرما دی اور فرمایا محبوب آج تمہارے اوپر میں نے دین اسلام کو کمپلیٹ کر دیا ہے، مکمل کر دیا ہے. تو اس لیے حج جو ہے یہ دین تکمیل کا نام بھی ہے کہ اس موقع پر دین جو ہے وہ ہمارا مکمل ہوا ہے. تو اس لیے ہم دعا گو ہیں کہ جتنے ہمارے بہن بھائی جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے وہ ایک چیز خاص کر کے ذہن میں رکھیں کہ وہاں کے ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں. اگر سرکار کی بارگاہ میں مدینہ پاک جائیں، یہ جو شروع سٹارٹ میں جا رہے ہیں یہ تو سیدھے مدینہ شریف جا رہے ہیں. جی ایسے ہی. تو اگر مدینہ شریف جا رہے ہیں تو مدینہ شریف وہاں پہنچ کر جتنی تعظیم و تکریم کر سکیں وہاں، کیونکہ وہاں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ڈیرا ہے، وہاں آپ کا گھر ہے، وہ مدینہ میرے نبی کا شہر ہے، وہ مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضور کا شہر ہے.
اس شہر کی آپ نے جتنی تعظیم کریں گے، جتنی تکریم کریں گے، جتنا ادب اور احترام کریں گے، میرا خیال ہے کہ اسی طرح ہی آپ وہاں سے کچھ حاصل کر کے لوٹیں گے۔ تو خالی اس کو شہر نہ سمجھیں، خالی شہر نہیں ہے وہ، شہر مدینہ ہے، مدینہ تو نبی ہے، حضور کا شہر ہے۔ اسی طرح کعبہ شریف جائیں تو وہاں بھی آپ نے ادب و احترام رکھنا ہے۔ وہ عام مسجد نہیں ہے، وہ تمام جتنی روئے زمین کی مساجد ہیں وہ تمام روئے زمین کی وہ بنت کعبہ ہیں، یعنی اس کعبے کی بیٹیاں ہیں۔ تو اس لیے وہاں بیت اللہ شریف کو اس کا ادب و احترام کرنا اور جتنے رکن ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے ادا کرنا سیکھنا چاہیے۔ ہم دنیا داری سیکھتے ہیں اور ہمیں وہاں پورا حج جو ہے ان کے ایک ایک رکن کو پڑھنا اور سیکھنا اور پھر صحیح معنوں میں اس کو ادا کرنا، اس کو حج کہتے ہیں۔ خوبصورت جو ہے وہ گفتگو ماشاءاللہ قبلہ سہروردی صاحب نے فرمائی حج کے حوالے سے، اور چونکہ موسم ہے اور دن ہے تو ہم نے سوچا کہ کچھ بات اس حوالے سے بھی ساتھ جو ہے وہ کی جائے پروگرام میں شامل۔ تو ہم بھی یہ سعادت سمجھتے ہیں کہ اس پر بات کی جائے، اور خواہش سب کے دل کی ہوتی ہے۔ اور یہ بڑی اچھی بات خاص طور پر کہی علامہ صاحب نے، چونکہ حج میں اور جو نارمل ہم لوگ عمرہ کرتے ہیں، سعادت کے لیے جاتے ہیں، اس میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اسی لیے حج کے حوالے سے کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جن کو دیکھ لینا، جن کو سمجھ لینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور اسی لیے اس سے پہلے جو ہم نے اکثر دیکھا ہے، آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں، لوگ اٹینڈ کرتے ہیں لیکن بہت سے لوگ کرتے نہیں ہیں، جن کی وجہ سے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ جو تربیتی کورسز وغیرہ ان کو کروائے جاتے ہیں، کلاسز دی جاتی ہیں، بتایا جاتا ہے سارے معاملات کو کیسے لے کر چلنا ہے، تو اس کو بھی جو ہے وہ فالو کرنا چاہیے۔ اور جس طرح جناب قبلہ سہروردی صاحب نے فرمایا ہے کہ جو وہاں کا ادب ہے، جو مقام و مرتبہ ہے، وہ اس کو فالو کرنا تو یہ سمجھ لیں کہ ہمارے اندر شامل ہونا چاہیے۔ چونکہ ایک ایسی عظیم جگہ پہ جائے انسان، سفر کرے اور انسان کو پتہ کچھ نہ ہو، جانے میں کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہو تو بعد میں اس کا پتہ چلے اور پھر انسان کو دکھ ہوتا ہے، اور وہ پھر مناسب نہیں ہے۔ اسی لیے ہو سکے تو یہ سارے معاملات کو بھی ساتھ ساتھ دیکھنا ضروری ہے۔ باقی یہ بھی بلاوے کی اور نصیب کی بات ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک و خیر و عافیت سب کو لے کر جائے، خیر و عافیت سے سب واپس آئیں۔ اور بالخصوص ہماری دعا ہے، ہماری ریکویسٹ بھی ہے بلکہ اپنے ان تمام حجاج کرام سے کہ ملک پاکستان کے امن کے لیے، اتفاق کے لیے اور اس کی سکون کے لیے جو ہے وہ بہت سی دعائیں کروائی جائیں گی انشاءاللہ۔ آپ لوگ بھی کیجئے۔ ہمارا ملک ہے، ہمیں اپنے ملک سے محبت ہے، اپنی قوم میں رہنے والے جتنے بھی ہمارے سب جو اپنے ملک سے، اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، اور یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو اسی لیے اب آپ سے گزارش ہے کہ بہت سی دعائیں اب آپ کے لیے کی جائیں۔ آج چونکہ جمعے کا دن بھی ہے تو کچھ انشاءاللہ ہم نماز عصر کے بعد، نماز مغرب کے بعد جو مختلف وظائف کی صورت میں ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں، ہمیں ملتے ہیں، اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جو وہ کارڈز وغیرہ ہمیں نظر آتے ہیں اس میں شب جمعہ کا درود ہوتا ہے، یا پھر جمعے کا لکھا ہوتا ہے، خاص طور پر سورہ ملک کے حوالے سے لکھا ہوتا ہے، سورہ واقعہ کا لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مطلب اگر پڑھنی ہوں کسی دوست نے، کسی نے بھی، تو کیا آیا وہ وہاں سے دیکھ کر جو مطلب پہنچتی ہیں، میسیج پہنچتا ہے، وہ دیکھ کر پڑھنا مناسب ہے، یا پھر کسی سے رہنمائی اس میں بھی لے لینی چاہیے؟ کیونکہ تلاوت تو ظاہر ہے قرآن کی رب کا کلام ہی ہے، لیکن کیا آیا اس کا کوئی وقت کا تعین ہونا چاہیے، یا پھر خاص جو ہے وہ دن اور گھڑیاں دیکھنی چاہیے؟ کچھ اس حوالے سے بھی جناب قبلہ سہروردی صاحب ارشاد فرمائیے گا، تاکہ ابھی شب جمعہ یعنی جو شب تو خیر گزر گئی، ابھی چونکہ عصر کے بعد اور مغرب کے بعد جو دورانیہ باقی ہے اس میں اگر کچھ اب آپ کچھ پڑھنا چاہیں تو ان کے لیے کیا، کیسے، اور اس کا کچھ طریقہ کار بھی تھوڑا سا آپ ضرور بتائیے گا۔ دیکھیں سلطانی صاحب، اکثر ہم ان چیزوں پہ بات کرتے رہتے ہیں کہ وظائف کی مختلف صورتیں ہیں، جن قرآن پاک کی صورتوں کا ذکر تو احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ کس کس ٹائم پہ صورتیں پڑھنی ہیں، یا ان کے فضائل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دی ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ حضور کے فرمان کے بعد کسی کی پرمیشن کی ضرورت ہے، کہ اگر سرکار نے فرمایا کہ صورت
یاسین پڑھنی ہے یا صورت جس طرح ہم نے بتایا تھا کہ صورت البقرہ جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر میں جادو ٹونا کالا علم یہ تمام چیزیں شیطانی وسوسے یہ ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو جب سرکار نے فرما دیا تو اس کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح صورت ملک کی فضیلت ہے کہ رات کو پڑھ کے سوئیں، صورت مزمل شریف کی فضیلت ہے، صورت الرحمن کی فضیلت ہے، صورت واقعہ کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ بلکہ یہاں تک کہ اپنی بچیوں کو یاد کروائی جائے تاکہ وہ رات کو پڑھ کر سوئیں۔ یہ صورت واقعہ جو ہے تو جن جن صورتوں کی بارے میں میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا ہے وہ تو ضرورت نہیں ہے، لیکن بعض چیزیں سلطانی صاحب وظائف میں آ جاتی ہیں کہ ان کو ایک جس طرح چلہ کشی ہوتی ہے یا وظائف میں یا کچھ اسماء الحسنہ میں سے کچھ حضور اللہ کے صفاتی نام ہوتے ہیں یا کچھ یہی صورتیں ہیں، ان کو آپ کسی وظیفے کی صورت میں پڑھنا چاہتے ہیں پھر پرمیشن ضروری ہے، پھر آپ کو کسی راہبر کی ضرورت ہے اور وہ راہبر جو خود اس پر عامل ہو تو اس کو اس سے پرمیشن لیں۔ اگر خود بندہ عامل نہیں ہے تو پھر وہ اس کی اجازت بھی نہیں دے سکتا ہے۔ تو اس لیے بیعت کرنا بھی سنت ہے کہ آپ کسی اللہ کے برگزیدہ بندے نیک بندے کی ولی کامل کی، اور وہ پیر کہ جو پیر اہل علم ہو، کہ جس کے پاس علم نہیں ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ پیری کے قابل ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ اللہ۔ تو اس لیے آپ اگر کسی کو پیر پکڑنا چاہتے ہیں یا کسی کا مرید ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ چیز ضرور اس میں دیکھیں کہ وہ اہل علم ہے اور صاحب شریعت ہے کہ نہیں۔ اللہ اللہ۔ وہ اگر اہل علم ہوگا تو پھر صاحب شریعت بھی ہوگا، اور صاحب شریعت ہوگا تو صاحب طریقت بھی ہوگا۔ تو اس لیے ان چیزوں کو ہم نہیں سمجھتے۔ ہم دکان پہ جا کے یہ تو کہتے ہیں کہ گھی 1 نمبر ہے یا گھی 2 نمبر ہے، لیکن کسی پیر کو جب پکڑنا ہے یا مرید ہونا ہے یا مرشد کے پاس جانا ہے تو یہ ہم سوال نہیں کر سکتے یا یہ نہیں پوچھ سکتے کسی سے کہ یہ پیر 1 نمبر ہے یا 2 نمبر ہے۔ جس سے تمہارا ایک دنیا بھی وابستہ ہے، تمہاری آخرت بھی وابستہ ہے، اور جس نے تمہیں ہدایت کی طرف لے کے جانا ہے، سیدھا رستہ دکھانا ہے، جس نے اللہ اور اس کے محبوب کی شریعت کے بارے میں بتانا ہے، اگر وہ خود غافل ہے اور اسے کسی چیز کا سمجھ ہی نہیں ہے تو وہ تو ڈوبا ہی ڈوبا ہے، وہ آپ کو بھی لے کے ڈوبے گا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ضرور وظائف کریں، لیکن جو اس شخص کے پاس پہلے سنت ہے پہلے آپ بیعت کریں کسی نہ کسی صاحب علم کی، اللہ کے برگزیدہ بندے کی، اس کے پاس جائیں، سنت کے مطابق اس کی بیعت کریں اور پھر اس کے بعد اس سے کچھ حاصل کریں۔ ہم تو پیروں کے پاس بھی جاتے ہیں تو ہمارا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ پیر صاحب تویز دے دیں ہمیں، دین تو ہم لینے جاتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے تو نہیں آج تک دیکھا کہ کوئی مرید آیا ہو تو وہ یہ آگے کہے پیر صاحب مجھے نماز نہیں آتی، مجھے نماز سکھا دیں، مجھے وضو نہیں آتا، مجھے وضو کا طریقہ بتا دیں، مجھے غسل نہیں آتا، مجھے غسل کا طریقہ بتا دیں۔ میں نے تو کم از کم نہیں دیکھا کہ کوئی ایسا مرید بھی آئے کہ جو یہ کہے کہ پیر صاحب میرے اندر یہ کمیاں ہیں، مجھے کم از کم حضور کی شریعت اور دین جو ہے وہ سکھا دے۔ جو بھی آتا ہے بس وہ دنیا کو دکھاتا ہے کہ میں نے پیر پکڑ لیا، اور پھر وہ کہتا ہے جناب میرا یہ کام ہے، میرے تویز دے دیں، میرا رزق نہیں ہے مجھے۔ تو یہ ہم بہت دین کے معاملے میں سلطانی صاحب بہت ویک ہو چکے ہیں، بہت کمزور ہو چکے ہیں، دین کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے جو سوال آپ کا تھا کہ اگر آپ وظائف کرنا چاہتے ہیں تو کسی بھی عامل کے پاس جائیں، اس سے اجازت لیں، پرمیشن لیں، اور وہ خود بھی عامل ہو اس پر، تو اس کے مطابق کریں گے تو نقصان نہیں ہوتا۔ تو یہ ہمارے پاس مجموعہ وظائف کی کتابیں گھروں میں پڑھی ہوتی ہیں، خاص کر کے ہماری خواتین حضرات جو ہیں ایسے ہی وہ تو حضرت دیکھ کے بس سارا دن پڑھی رکھتی ہیں، رات کو بھی پڑھتی رکھتی ہیں، پھر جب گھروں کی تباہی ہو جاتی ہے، ستیہ ناس ہو جاتا ہے تو پھر دیکھتی ہیں، پھر سوال کرتی ہیں کہ ہمارے مسئلے بڑے گڑبڑ ہو گئے ہیں۔ ایسے ہی دیکھیں بغیر استاد کے تو آپ کو علم بھی نہیں آتا، بغیر راہبر کے تو آپ کو رستہ بھی نہیں بتایا جاتا۔
اس لیے رہبر کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے 1,24,000 انبیاء کی جماعت بھیجی ہے، کس لیے بھیجی ہے؟ اپنی اس مخلوق کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، ان کے سیدھے رستے کے لیے، انہیں صراط مستقیم پر چلانے کے لیے 1,24,000۔ تو کتنے کتنے مصائب و آلام سے اللہ کے اولو العزم پیغمبر جو ہیں وہ گزرے ہیں۔ تو اس لیے کسی راہبر کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہاں جایا کریں۔ کسی نیک بندوں کی صحبت کرنے سے بھی انسان کی اصلاح ہوتی ہے۔ کچھ نہ سیکھیں، میں سمجھتا ہوں کچھ نہ سیکھ، یہ بھی سیکھنا ہوتا ہے کہ جا کے بیٹھ جانا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید جی میں جاؤں گا تو میں ان سے کوئی مسئلے مسائل پوچھوں گا، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں جا کے خالی بیٹھ جانا بھی تمہاری اصلاح ہے۔ جتنی دیر کم از کم بیٹھے رہیں گے آپ برائی سے محفوظ رہیں گے، شیطان آپ پر حملہ آور نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ اصلاح ہے، تھوڑی دیر بیٹھیں گے، دوسرے دن جائیں گے زیادہ بیٹھیں گے۔ تو اہل علم کے پاس جا کے بیٹھا کریں، اور اپنے آپ کو اس دنیا سے تھوڑا سا بچا کر اللہ کے ذکر کی طرف جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو مائل کریں۔ اور جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے اس کی کامیاب زندگی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے جمعۃ المبارک ہے، اس دن کو جس طرح آپ نے کہا سید الایام ہے، یہ افضل الایام بھی ہے، کہ یہ دنوں کا سردار بھی ہے اور دنوں سے افضل بھی ہے۔ تو اس کی شب جمعہ کی بھی بڑی فضیلت ہے، آج کے دن کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اور اکثر ہم کہتے ہوتے ہیں کہ جس طرح یہ افضل الایام ہے، سید الایام ہے، اسی طرح آج کے دن سید الانبیاء پر جتنا کثرت سے آپ دروشی پڑھیں گے، آپ سمجھیں گے کہ میں نے آج بہت کچھ نہ کچھ حاصل کر لیا، پا لیا۔ تو آج کے دن ایک ایسی ساعت اللہ تعالیٰ نے گھڑی رکھی ہوتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس دن کو کم از کم پانے کے لیے سرکار پر درود شریف پڑھا کریں۔ جتنا کثرت سے پڑھیں گے درود شریف، اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا فضل بھی فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتوں کی برسات بھی فرمائے گا۔ بے شک جی، ماشاءاللہ جناب قبلہ سہروردی صاحب وضاحت کر رہے تھے، اور بیچ میں کچھ باتیں جو ایک تلخ ہم یہ سمجھتے ہیں ہوتی ہیں، لیکن وہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں، اور احباب کی رہنمائی اس کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، اور خاص طور پر صرف دیہڑی داروں کے لیے ہوتی ہے، جو گلی گلی محلے محلے وہ بیٹھے ہیں نا دیہڑی دار پیر بن کے، بس ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ مرید آ گیا، وہ میری طرف آئے، دوسرا کہتا میری طرف آئے۔ وہ جو دیہڑی دار بیٹھے ہیں ان کے لیے تلخ ہیں، جو اللہ کے نیک بندے جن کی یہ تمنا ہی نہیں ہے، وہ مانگتے ہیں اپنے رب سے مانگتے ہیں، ان کے لیے تلخ نہیں ہے، وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ بلکہ وہ تو جو ایسی ہستیاں ہیں ان کے لیے تو اور کسی چیز کی خواہش ہوتی نہیں ہے، مطلب عیش و آرام اور یہ سارے معاملات تو بڑی دور کی بات ہے۔ جب سارا کچھ اپنا جو ہے وہ ختم کر کے اس بارگاہ میں لو لگا لیتے ہیں تو پھر کامیابی تو مقدر ہوتی ہے، لیکن پھر ہر چیز وہیں سے ملتی ہے۔ تو اسی لیے خدا را ہم اکثر ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے بڑے لوگوں کو کہ ہم عام روٹین میں جو ہمارے دوست احباب دیکھنے والے سننے والے اپنے آپ کو بہت ہم لوگ شارپ سمجھتے ہیں، بڑا سمجھدار سمجھتے ہیں، بہت چالاک سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت ایسا نہیں ہوتا۔ جب کسی ایسے معاملے میں ہم لوگ پھنس جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تو پھر ہماری چالاکی کہاں جاتی ہے؟ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جو شریعت کے مطابق ساری چیزیں ہم دیکھیں اور لے کر چلیں۔ خاص طور پہ ہماری خواتین جو ہیں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جتنی بھی دیکھ رہی ہیں سن رہی ہیں، ان کے لیے پیغام ہے کہ خدا را اپنے آپ کو اگر آپ نے بچانا ہے، اپنے گھروں کو بچانا ہے، تو ایسے لوگوں سے بہت دور رہیں۔ اللہ کے ذکر میں، اللہ کے جو ہے وہ کلام میں
جو ہمت، جو طاقت، جو اطمینان، جو سکون ہے وہ دنیا کے کسی کونے میں ہم لوگوں کو حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ آپ لوگ اپنے گھر میں کریں، خود سے کریں تو بڑی اچھی بات ہے۔ اگر نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کے گھر میں سے کوئی ایسا بندہ کرے۔ اپنے گھر کو اور گھروں کے ماحول کو ہمیں سب سے پہلے آج کے دور میں ٹھیک کرنا ہے۔ گھروں کا ماحول ٹھیک نہیں ہے اور مسائل پریشانیاں جب ہو جاتی ہیں تو پھر ہم لوگ شکوہ کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں۔ گھروں کے ماحول کو ٹھیک کرنے کے لیے، پاکیزہ کرنے کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی ہے، اپنے بچوں کو دیکھنا ہے، چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے، اپنے گھر کے تمام ماحول کو ٹھیک کرنا ہے، تو ہمیں اور چیزوں پر فوکس کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہوگا۔ تو لہٰذا ان ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے، ہمیں پرکھنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں سمجھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر معاملات میں بہتری بھی آئے گی۔ اور جب ہر طرف سے ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں تو جملہ بس ایک ہی زبان پہ آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں شاید کسی نے کچھ کروا دیا ہے۔ تو کوئی کچھ نہیں کرتا ہے جب تک بندہ کچھ نہ کرے۔ تو اسی لیے آپ لوگ کوشش کیا کریں اپنے آپ کو اس طرح بدلنے کی، ہمیں جو ہے خاص طور پہ بڑی جو ہے وہ ضرورت ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ پروردگار عالم آپ سب پر اپنا کرم فرمائے، فضل فرمائے، ہمارے تمام دیکھنے والوں پر، سننے والوں پر۔ ہماری جانب سے تو بارہا یہ پیغام چلتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے۔ جب سے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو ہماری تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو جو چیزیں بتائی گئی ہیں ان کے حوالے سے ہی آپ لوگوں کی رہنمائی جو ہے وہ کی جائے۔ تو پابندی صوم و صلات کی تلقین بھی کی جاتی ہے اور یہ سارے معاملات دکھائے اور بتائے جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے آج حج کے حوالے سے بھی بات کی، چونکہ ماہ ذی قعدہ کے یہ مبارک خوبصورت لمحات ہیں، تو کچھ دن، کچھ ایام باقی ہوں گے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ یہ بھی بڑا خاص مہینہ ہے۔ اور پھر جب ذو الحج کا مبارک مہینہ شروع ہوگا تو وہ بھی بڑے خاص دن، بڑے خاص مبارک جو ہے وہ دن ہوا کریں گے۔ اور جو کہ ہم لوگ اپنی مصروفیات میں ہوتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں شاید رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کے بعد کوئی اور مہینہ ہے ہی نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ جو حرمت والے مہینے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا، بتایا گیا، ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں، وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی نسبتیں بہت زیادہ ہیں ہر ماہ مبارک میں کسی نہ کسی اعتبار سے، اللہ والوں سے، بزرگوں سے۔ تو اسی لیے ہمیں سارے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اور حقیقت میں جو ہے وہ جو بزرگ ہیں، جو اللہ والے ہیں، جس طرح سہروردی صاحب بات کر رہے تھے ان بازاری لوگوں کے لیے، تو خیر وہ تو بہت دور تک نہیں ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ آج کے دور میں کسی ایسے اللہ والے کی تلاش بھی بڑی مشکل ہے۔ تو وہ تلاش مشکل تب بھی ہے کیونکہ ہم لوگ خود جو ہے وہ شامل نہیں ہیں روحانیت کے حصار میں۔ جب ہم اپنے آپ کو روحانیت میں ڈھالیں گے، اپنے معاملات کو، اپنے ارد گرد کے چیزوں کو، اپنے گیدرنگ کو ٹھیک کریں گے، تو پھر اللہ والوں کی تلاش ہمارے لیے آسان ہوگی انشاءاللہ، میرے مالک نے چاہا تو۔ ہم کوشش کرتے رہتے ہیں گائے بگائے رہنمائی جو ہے وہ ساتھ ساتھ لی جائے، اور بات بھی ہم مختلف جو ہے وہ موضوعات پر اپنے پروگرام میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو اسی لیے خاص طور پر جو ہے وہ لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے آپ لوگ بڑی سوچ سمجھ کر اپنی زندگی میں ہر فیصلہ جو ہے وہ کیا کریں۔ آنے والے وقت کے لیے انسان کو جو ہے وہ خود سے تیار کرنا ہے۔ پروگرام چونکہ استخارہ ہے اور استخارے میں ہم ہر وہ بات کرتے ہیں جو ریلیٹ ہو جاتی ہے ہمارے احباب کے ساتھ، عوام الناس میں بڑھتے ہوئے مسائل کے ساتھ، پریشانیوں کے ساتھ۔ اور جمعہ کا دن خاص دن، وظائف بھی جناب قبلہ سہروردی صاحب نے آپ کو بتائے، تو یہ بھی کیجیے گا۔ اور خاص طور پہ جو ہماری خواتین کے حوالے سے انہوں نے فرمایا کہ جو اپنے گھروں میں وظائف کا جو مجموعہ ہوتا ہے، اچھا اس میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے سہروردی صاحب کہ وہ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ وہ جو مطلب بات یہاں سے ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایسا وظیفہ یا کوئی ایسا مجموعہ ہمیں جو شریعت نے بتایا ہو تو پھر تو ظاہر ہے وہ پہلے دن سے لے کر دنیا کے کائنات کے آخری دن تک وہی رہنا چاہیے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو وظائف کا مجموعہ ہے یہ آئے دن ان کے آڈیشن چینج ہوتے جاتے ہیں۔ پہلے جو آتا تھا اس میں 4-5 صورتیں اور تھیں، اب جو آتا ہے اس میں کوئی اور صورتیں ہیں، اور جو کوئی نیا آ رہا ہے اس میں کوئی صورتیں اور ہیں۔ تو ظاہر ہے اس میں تو پھر اس سے بہتر تو یہی ہے کہ مکمل قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ کیا خیال ہے قبلہ؟ نہیں، یہ تو بات بڑی اچھی آپ نے کی ہے۔ کب کہتے ہیں ہم کہ قرآن نہ پڑھیں؟ بالکل، ہم تو دیکھیں، ہم تو کہتے ہیں کہ پورا قرآن پڑھنا چاہیے آپ کو، بلکہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ قرآن ہے کیا۔
رہا جو سوال کہ قرآن کے ایک ایک لفظ کی فضیلت ہے، ایک ایک آیت کی فضیلت ہے، ایک ایک سورت کی فضیلت ہے۔ اب دیکھیں نا کہ اگر آپ سلطانی صاحب کو 25-30 سال پیچھے چلے جائیں تو شاید اتنے سوالات بھی نہ ہوتے ہوں جتنے آج کے دور میں ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جیسے جیسے سوال ہوتے ہیں نا ویسے ویسے اس کے جواب بھی تلاش کیے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح آج کے دور میں سوالات بڑھ گئے، مسائل بڑھ گئے، پریشانیاں بہت زیادہ ہو گئیں، تو اس لیے پھر جو ہمارے تحقیق کرنے والے، ہمارے ریسرچ کرنے والے، وہ صاف ظاہر ہے کہ جو وظائف آ رہے ہیں یا جو صورتیں لکھ رہے ہیں وہ سیاستہ سے ہی کہیں نہ کہیں پڑھ کے وہ تو ان کو لا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو جن کے بارے میں تو میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا ان کی فضیلت کو بارے میں، وہ تو اس وقت سے لے کے روز ازل سے وہ تو قیامت تک وہی چیز ہے۔ ٹھیک ہے کہ حضور کا فرمان نہیں بدل سکتا، نہ قرآن بدل سکتا ہے نہ میرے نبی کا فرمان بدل سکتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں سمجھ لیں کہ قیامت تک یہ نہیں بدل سکتی ہیں۔ تو پھر حضور کے فرمان کے مطابق وہ قرآن کے بارے میں جو بتایا گیا اس کو پڑھیں، قرآن مکمل پڑھا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ چند صورتیں آپ نے پڑھنی ہیں اور باقی قرآن نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مقاصد کے لیے، اپنی حاجات کے لیے، اپنے فائدے کے لیے وہ صورتیں پڑھ رہے ہیں، لیکن باقی قرآن کیوں نہیں پڑھ رہے؟ قرآن تو سارا فائدہ ہے، قرآن تو ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن تو جو ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن تو تمہارے لیے شفا ہے، مومنین کے لیے قرآن تو رحمت ہے۔ تو اس لیے پورا قرآن آپ نے پڑھنا ہے۔ جو چند ایک وظائف کی صورت میں ہیں جن کی فضیلت بیان کی گئی ہے ان کو آپ پڑھیں، جس طرح سورہ یاسین ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کو پڑھیں، آپ صبح جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ اسی طرح باقی صورتوں کے بارے میں ہم بتاتے رہتے ہیں، پڑھیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہ لیا کریں کہ یہ صورتیں ہم بتا رہے ہیں اور باقی قرآن آپ نے نہیں پڑھنا۔ بالکل ایسے قرآن آپ نے بسم اللہ کی بے سے لے کے والناس کی سین تک پورا قرآن کمپلیٹ پڑھا کریں، گھر میں ختم کیا کریں۔ تو اسی قرآن کے ہی فائدے ہیں، قرآن کی وجہ سے ہی ہمارے اوپر ایک اللہ کا فضل بھی ہے اور اللہ کی رحمتیں بھی ہیں۔ باقی چھوٹے موٹے وظائف ہیں، وہ ضروریات زندگی ان کی ضرورت ہوتی ہے، وہ پڑھتے رہتے ہیں۔ اچھا، وہ سورہ یاسین کے حوالے سے جو آپ نے بات کی، وہ بھی اکثر ہم نے بڑی دفعہ دیکھا ہے، ہمارے گھروں کی جو خواتین ہیں وہ اکثر ان سے پوچھیں یا نماز کے بعد وہ بیٹھی ہوں تو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ مبین کے ساتھ یاسین پڑھ رہی ہیں، مبین کے ساتھ یاسین پڑھ رہی ہیں۔ تو وہ بھی خاص وظائف میں 2-3 دفعہ چونکہ آپ نے استخارے میں لوگوں کو بتایا ہے، تو اس کے بارے میں بھی کچھ تھوڑی وضاحت دیں کہ وہ بھی خواتین کو پڑھنی چاہیے یا پھر نارمل مطلب طریقے سے؟ دیکھیں، کچھ میں نے کہا نا کہ صورتوں کی فضیلت احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ کچھ طریقے ہمارے اسلاف نے بھی بتائے ہیں، جس طرح مبین کے ساتھ ہے کہ آپ قرآن سورہ یاسین کو 7 مبین ہے اس کی، تو اس کو مبین کے ساتھ پڑھیں۔ اس کی کہ اپنے بزرگان دین اور ہمارے جو صوفیہ کرام نے اپنے طریقے اپنے حساب سے بتائے ہیں، اور صاف ظاہر ہے کہ جو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے صوفیہ کرام نے بتایا ہے وہ حکمت سے خالی تو وہ بھی چیز نہیں ہے، تو قرآن ہی نا۔ ایک رکوع کو آپ پڑھیں، دوبارہ پھر اس رکوع کو پڑھیں، تیسری بار تو آپ پھر اس رکوع کو پڑھیں، بھائی قرآن ہی پڑھ رہے ہیں نا، کوئی غیر متعلقہ چیز تو آپ نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ تو قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو اس لیے اگر مختلف طریقوں سے بھی اگر اس کو پڑھا جائے تو اس کا بھی ایک فائدہ بھی ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سورہ یاسین کے حوالے سے چونکہ خاص وظیفہ ہے تو اسی لیے جو ہے وہ سرودی صاحب سے ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے، تو ہو سکے تو نارمل روٹین کے ساتھ یہ پڑھا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، چونکہ کافی دفعہ احباب کی رہنمائی کرتے ہوئے سرودی صاحب قبلہ ہو یا پھر اور ہمارے علماء جو تشریف لاتے ہیں وہ جو بتاتے ہیں تو بڑی خاص جو ہے وہ وقت میں، یعنی کہ جو ہے وہ کسی نہ کسی ایسے بندے کے لیے کہ اس کے قریب یہ پڑھا جائے تو مالک آسانی کرتے ہیں، تو اسی لیے تھوڑا سا اس حوالے سے بھی خیال کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم بات سورہ رحمان کی کریں تو بہت خاص اور فبأي آلاء ربكما تكذبان، یعنی اپنے رب کی بارگاہ میں شکر بجا لاتے ہوئے بڑی خاص جو ہے وہ یہ سورہ ہے، اور اکثر ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں کہ اس کے بارے میں بھی تلاوت جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔
تو جو قرآن کریم پڑھے نہیں ہوئے ہیں ظاہر ہے وہ پھر اس کو سنتے ہیں، تو سننے والے کو بھی جو ہے وہ اگر وہ اس توجہ کے ساتھ سنتا ہے بڑی جو ہے وہ، تو اس کو بھی ثواب اتنا ہی پھر حاصل ہوتا ہے کہ جتنا پڑھنے والے کو ہے، یا پھر دونوں میں جو ہے وہ کوئی فرق ہے؟ اس حوالے سے بھی فرمائیے گا سرودی صاحب۔ دیکھیں سلطانی صاحب، ہماری بدقسمتی اور بیڈ لک ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم قرآن کو صرف ایک ایز اے فارمیلٹی سمجھ لیا ہم نے قرآن کو۔ قرآن پڑھا جا رہا ہے، محفلوں میں پڑھا جا رہا ہے، جلسوں میں پڑھا جا رہا ہے، آپ بھی اسٹیجوں پہ بیٹھے ہوئے، تو مجھے صرف اتنا بتا دیں کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو سنتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ایون کہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگ بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا اگر آپ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے بھی باتیں کر رہے ہیں، جو آپ کے سامنے مجمع میں بیٹھے ہوئے لوگ، کراؤڈ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، وہ اسٹیج والوں کو فالو کر رہا ہوتا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ باتیں کر رہے ہیں، وہ دوسرے بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اب قرآن کا یہ تقاضا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ناظرین کو، کہ اللہ رب العالمین نے جو فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ جو لعلکم ترحمون ہے کہ اللہ تم سب پر رحم فرمائے گا، یہ ود کنڈیشن بات ہو رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو کرنا کیا ہے؟ دو چیزیں ہمارے فقہا فرماتے ہیں، دو چیزیں فرض ہیں۔ قرآن کو خاموشی سے سننا بھی فرض ہے اور قرآن کو توجہ سے سننا بھی فرض ہے، یہ دو باتیں ہیں۔ اور فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، خاموشی سے سنو اور توجہ سے سنو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ اب اگر آپ قرآن کو سنتے بھی نہیں ہیں، توجہ تو ہے ہی نہیں، توجہ تو چھوڑ دیں، توجہ تو ہے ہی نہیں ہے۔ جب بندہ قرآن کو سن رہی نہ باتیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی توجہ نہیں ہے، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم فرمائے؟ قرآن پڑھا جا رہا ہے، اللہ ہم پر، قرآن پڑھا جائے، جتنا قرآن پڑھنے والا پڑھ رہا ہے سننا فرض ہے اس قرآن کو، بالکل ایسے، جتنا پڑھنے والے کو ثواب ہے اتنا ہی سننے والے کو ثواب ہے۔ ایک پڑھ رہا ہے، ایک سن رہا ہے۔ ایک ہی ہوتا ہے نا جو نماز تراویح میں بچہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، پیچھے سارے قرآن سن رہے ہوتے ہیں، سارے قرآن نہیں پڑھ رہے ہوتے، نہ پڑھ سکتے ہیں، ایک قرآن پڑھتا ہے، دوسرے سنتے ہیں۔ اگر سب نے پڑھنا ہے تو پھر خاموشی سے پڑھیں گے۔ تو اس لیے خدا را کہ جہاں قرآن پڑھا جائے، وہ گھر میں ہو، وہ مسجد میں ہو، وہ مجلس میں ہو، وہ کسی جلسے میں ہو، قرآن کو خاموشی سے سننا اور توجہ سے سننا یہ فرض ہے، یہ فرض ہے۔ تو ہمیں چاہیے، تو جب یہ دونوں ہم فرض پورے کریں گے تو یقیناً اللہ رب العالمین ہم پر رحم فرمائے گا۔ یہ بڑا خاص چونکہ عمل تھا تو میں نے سوچا کہ یہ جاننا چاہیے، چونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے نا کہ مساجد میں مطلب رمضان کریم میں تو خیر زیادہ ہوتا ہے، ظاہر ہے لوگوں کی رغبت بڑی ہوتی ہے، لیکن عام روٹین میں بھی نمازی حضرات میں سے کچھ، اب آپ چونکہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ آگے یا پیچھے بیٹھ کر قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے ہیں، مطلب اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اسی لیے وہ مطلب ممکن ہے کہ نماز پڑھنے والوں کو خلل ہو، حالانکہ ہے تو وہ بھی کلام رب کا، لیکن جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ وہ طریقہ کار مطلب جو ہے وہ ٹھیک نہیں، وہ ایسے کرنا ہی نہیں چاہیے۔ مسجد میں آپ اگر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ قرآن اونچی آواز سے نہ پڑھیں، بالکل، پھر آپ خاموشی سے قرآن پڑھیں۔ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ آ کے اونچی آواز سے السلام علیکم بھی نہ کہیں، کیونکہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، بالکل، تو ان کی نماز کا انتظار کیا جائے۔ وہ نماز پڑھ لیں، اس کے بعد آپ قرآن پاک اونچی آواز سے پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھیں۔ تو اس لیے یہ چیزیں ہیں، چھوٹے چھوٹے یہ جو مسئلے ہیں جن کا اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ اہل مجلس، اہل علم کے پاس جا کے بیٹھا کرو، ان کی صحبت میں جا کے بیٹھا کرو، اور اہل علم کی صحبت میں بیٹھنا، یا جو ہمارے بزرگان دین ہیں، ہمارے صوفیہ کرام ہیں، ان کے پاس بیٹھنا، ان کی صحبت میں بیٹھنا جو ہے وہ تمہیں فائدہ دیتا ہے۔
خاموشی سے بیٹھے ہی رہیں تو کم از کم وہ اتنی دیر بیٹھنا اور ان کی اچھی اچھی گفتگو سننا، جیسے صحبت صالح ترا صالح کند اور صحبت طالح ترا طالح کند، کہ اچھوں کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے اور بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے۔ بالکل، تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ فارغ بیٹھنے بجائے ہم کسی اہل علم کے پاس جا کے بیٹھ جائیں۔ تو میں نے جیسے آپ کو کہا نا کہ میرا ایک مطلب ایک زندگی گزر گئی ہے، تو مرید بھی ہیں، ماننے والے بھی ہیں، بڑے پیار کرنے والے بھی ہیں، لیکن وہاں اب آستانے پہ جاتے ہیں اپنے گاؤں میں تو وہاں بھی لوگ آتے ہیں، ملتے جلتے ہیں، لیکن مجھے کوئی ایسا بندے ملتے نہیں ہیں جو آ کے یہ کہیں کہ ہمیں کچھ دین کی باتیں بتا دیں، کچھ ہمیں دین سکھا دیں، ہمارے اندر یہ کمی ہے یہ دور کر دیں، نماز نہیں آتی وہ بتا دیں۔ ان چیزوں کی نا بڑا ذہنی کوفت ہوتی ہے کہ ہر کوئی آتا ہے وہ اپنا رونا رو رہا ہوتا ہے، میں مر گیا، میں پیٹ گیا، میرا یہ ہو گیا، میرا وہ ہو گیا، بس چاہتے ہیں بس یہ ہمیں بتا، بس باقی وہ دین کو چھوڑیں کہ دین میں۔ ناظرین محترم، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے، اور آخر میں دعا انشاءاللہ ہوگی ہر روز کی طرح جس طرح ہوتی ہے۔ آپ ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے گا، اور پروگرام استخارہ انشاءاللہ آپ لوگ دیکھتے رہیے گا۔ ہماری ملاقات رہے گی انشاءاللہ آپ سے پروگرام استخارہ میں۔ اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو اجازت دیجیے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین، ہم نے جو کچھ اس پروگرام میں بیٹھ کے جو کہتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو سناتے ہیں، سننے والوں کو اور ہمیں سنانے والوں کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر کوئی کمی کوتاہی ہمیں سنانے میں ہو جاتی ہے یا سننے والوں کو کوئی کمی کوتاہی سے وہ گزر جاتے ہیں تو پروردگار عالم ہم سب کو معاف فرما۔ اس دین متین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، جتنے کلمہ گو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ جتنے ہمارے کلمہ گو دنیا سے چلے گئے ہیں، بالخصوص ہمارے ماں باپ، ان کی سب بخشش و مغفرت فرما۔ امت میں اتفاق اور اتحاد فرما، امت کی خیر فرما۔ پروردگار عالم پاکستان کی خیر فرما۔ پاکستان جس کرب سے گزر رہا ہے، جن حالات سے پاکستان گزر رہا ہے، پروردگار عالم پاکستان کو نیک صالح عادل قیادت نصیب فرما، اور نظام عدل کا پاکستان میں بول بالا فرما۔ بغض و عناد کا خاتمہ فرما، اتفاق اتحاد فرما۔ اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔